बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब पाकिस्तान हमने शुरू किए हुए इंग्लिश मीडियम में बात हो रही है फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की ये किताब है प्रिंटेड, और चैप्टर नंबर 4 है इसका सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। एक मुश्किल चैप्टर है, एक बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो इससे पहले आपने कभी सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ में नहीं पढ़ी। इसलिए इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3-4 दफ़ा थारोली रीड करना है इसको। इसके एक्स्ट्रा सवाल इतने ज़्यादा नहीं मैं बनाऊंगा, इसी चैप्टर के अंदर ही दे दूंगा एक्स्ट्रा सवाल। और दूसरा, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है, उसका जवाब किताब में नहीं है, वो आपको मैं लिखा देता हूँ। इस चैप्टर में एक सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ी जा रही है कि जनाब सिटीज़न क्या होता है, सिटीज़नशिप क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होती है, मैरिजेस से कैसे रह सकते हैं, एमिग्रेशन क्या चीज़ है, एक्वायर कैसे कर सकते हैं, शरीयत लेने के तरीके क्या हैं, शरीयत लूज़ करने के क्या तरीके हैं, कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है, फिर जो पायदार तरक्की का एजेंडा है वो क्या है। उसके बाद जनाब इसमें पढ़ेंगे कम्युनिटी सर्विसेज और वॉलंटरी रज़ाकाराना खिदमात, ये बहुत अहम टॉपिक है। फिर आखिर में सोशल मीडिया का जो है, उसके अलावा आज़ाद सहाफ़त होगी, आपकी जर्नलिज़म होगा, इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेस के बारे में, जस्टिस, इक्वलिटी, इंसाफ, मसवात, खुशहाली, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। MCQ भी यकीनन पढ़ेंगे, और MCQ के लिए तकलीफ़ करनी पड़ेगी आप लोगों को। पेज नंबर 79। To create a peaceful, just and inclusive societies that live under the rule of law is the part of sustainable development goal. ऐसे माशरे का क़याम जहाँ अमन व अमान हो, कानून की हुक्मरानी हो, सुकून हो, रूल ऑफ लॉ हो, वो किसका जनाब पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसका एक हिस्सा शामिल है। एक्टिव सिटीजनशिप क्या होती है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बर वक्त जो है ना वो टैक्सेस अदा करें, पेइंग ऑल टैक्सेस। सिटीजनशिप के अंदर एक चीज़ और भी इंक्लूड है, वो है ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ दोनों शामिल होती हैं, द राइट्स एंड द ड्यूटीज़। ये बड़ा ही अहम एक टॉपिक है। याद रखें, हम जो अपने मुल्क से चाहते हैं, स्टेट से चाहते हैं, वो हमारे हकूक़ हैं, और बदले में जो स्टेट हमसे चाहती है, वफादारी चाहती है, वो हमारे ड्यूटीज़ या फ़राइज़ कहलाते हैं। What is the primary purpose of Press Council Ordinance 2002 to regulate the content published by the newspaper and news agencies? ये करना, रेगुलेट करने के लिए। How does a free press contribute to the prosperous country? By exposing corruption and holding institutions accountable. आज़ाद सहाफ़त का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कानून की हुक्मरानी पर ज़ोर देती है, और जो इदारों को जवाबदेह बनाती है, करप्शन को एक्सपोज करती है। ये आज़ाद सहाफ़त का बहुत बड़ा किरदार है। कानून की हुक्मरानी से क्या मतलब है? व्हाट इज़ मीन बाय द रूल ऑफ लॉ? एवरीवन, सारे जो हैं कानून के ताबे हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे आम शख्स हो, सबको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 2। What is the challenge that social media echo chambers pose for digital citizenship? वो आपको अमूमन बहुत ही महदूद जो है ना, एक लिमिटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उनके अपने मतलब के मुताबिक हो। जैसा आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जो आप एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको अगले दिन उसी से रिलेटेड ख़बरें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, उसी से रिलेटेड आपको यूट्यूब चैनल मिल जाते हैं, उसी से रिलेटेड फेसबुक पोस्ट मिल जाती हैं। ये इसलिए होता है कि आपको जो है ना वो एक ख़ास तरीके से उन्होंने आपका वो जो है वो देख लिया है कि आपका रुझान किधर है, तो फिर आपको उसके मुताबिक वो डाटा दे रहे हैं। पर इसका नुकसान ये हो रहा है कि अगर वो डाटा गलत भी है तो आप उसको सही समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके सामने वही चीज़ बार बार आनी शुरू हो जाएगी। 8वें का जो है, द चैप्टर मेंशंस दैट कल्चरल वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज कंसिडर्ड ऑब्सीन, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल सिटीजन शुड अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंस व्हेन कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। हर मुल्क के अपने लॉज हैं, तो फिर उसके लिए जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, स्पेशली सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो आपको उनके लॉज के बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अ चाइल्ड बॉर्न, एक शख्स जो कि अमेरिका में पैदा हुआ है एक ऐसे वालिदैन के यहाँ जो कि अमेरिका के शहरी नहीं थे, तो किस कानून के तहत उसको शहरीत मिलेगी? ये ज़मीन का हक़ कहलाता है, जो सॉली राइट ऑफ सॉइल, उसके तहत मिल जाएगी। कोई बाकायदा पाकिस्तान का शहरी बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, ना ही उसके पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? वो एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है।
جیسے لوگ کینیڈا میں بھی جاتے ہیں پوائنٹس بیس پہ ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں، انگلینڈ امریکہ میں جاتے ہیں، گرین کارڈ لے لیتے ہیں، وہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. اس پورے پروسیس کو نیچرلائزیشن کہتے ہیں. پہلا شارٹ کوشچن ہے واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا رول آف لا. رول آف لا کی کیا اہمیت ہے کسی بھی جمہوری ریاست کے لیے؟ اس کا جواب کتاب کے اندر نہیں ہے، تو لکھنے کے لیے ریڈی ہو جائیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. دا رول آف لا forms the foundation of democratic state. It means that all individuals within the state, whether ordinary citizen, چاہے وہ عام شہری ہوں، چاہے حکومت کے حکمران ہوں، حکومت کے اعلیٰ افسران ہوں، سب کو قانون کے تابع رہنا پڑے گا. دا رول آف لا انشور، اس سے کیا انشور ہوتا ہے کہ انصاف ہوگا، برابری ہوگی، مساوات ہوگی، شہریوں کو اس کی جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن ہوگی. اٹ اسٹرینتھنز پبلک کانفیڈینس ان دا سسٹم. عوام کو اس سے اداروں پر جو ہے وہ اعتماد ہو جاتا ہے، سوسائٹی پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس ویڈیو کو روک کر لکھ لیں تو بہتر ہوتا ہے، اسکرین شاٹ لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر اس کو یاد کر لیں. کوشچن نمبر 2 کا جواب بھی کتاب کے اندر نہیں ہے. what methods can be proposed to enhance. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں؟ The following measures can be taken to improve the law and order situation in Pakistan. Number 1, strengthening the capacity and effectiveness of law enforcement agencies. جو ہمارے ایجنسیز ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کے بعد ہمارے دیگر جو ہے ہمارے ایجنسیز ہیں، اسپائی ایجنسیز ہیں، سارے FIA ہے، ان سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا اور بہتر سے بہتر ان کو جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا. ان کی افیکٹونیس کو ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایجوکیشن فراہم کرنی پڑے گی عام لوگوں کو، اسپیشلی یوتھ کو، تاکہ وہ انتہا پسندانہ سرگرمی میں، بہت بڑا مسئلہ اس دور کے یہ ہے، ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائیں. کریٹنگ اکنامک اپرچونیٹیز. ظاہری بات ہے جب آپ کا جیب بھری ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر. تو لوگوں کو اکنامکلی معاشی طور پر خوشحال کرنا ضروری ہے. انشور کرنا چاہیے کہ جوڈیشل سسٹم بہترین طریقے سے کام کر رہا ہو اور انصاف مل رہا ہو. پروموٹنگ سیکریٹریٹ حکمرانی. یہ جو فرقہ وارانہ پرستی ہے، اس سے بچا جائے اور باہمی محبت اور یگانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ شیعہ سنی دیوبندی اس چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. سارے مسلمان ہیں، سب کے درمیان اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فتوے لگا کر اور مسائل کھڑے گئے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ سیکریٹریل ہارمونی ہونی چاہیے. لچک پیدا کریں. آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. وہ میں ایک دفعہ ایک مذہبی پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو وہاں ایک علماء بیٹھے تھے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی. ایک عالم صاحب نے انہوں نے کہا کہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑو اور دوسروں کے مذہب کو نہ چھیڑو، تو بس نظام صحیح چلتا رہے گا. بڑی شاندار بات ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اپنا آپ جس عقیدے پہ قائم ہے اس کو نہ چھوڑیں، مگر دوسرے کے عقیدوں کو نہ چھیڑیں. ان پہ چلنے دیں، آپ اپنے پہ چلتے رہیں، بس چھوڑ دیں. جناب تیسرا شارٹ کوشچن کتاب میں ہے. سٹیزن کی پارٹیسپیشن کمیونٹی سروسز اور رضاکارانہ خدمات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پیج نمبر 64 یہ جی. Volunteering is an excellent way to meet new people and strengthen existing relationships through shared activities. It helps develop social skills by regularly interacting with the group, making it easier to branch out and make more connections. ٹھیک ہو گیا. Engaging. جب آپ اس طرح کی کمیونٹی سروس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی کین ٹیچ چلڈرن دا ویلیو ہیلپنگ ادرس، کریٹ شیئرنگ ایکسپیرینس. آپس میں معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، اچھے آپ کو جو ایٹیکیٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ سارے آپ کو مل جل کر بہانا ہوتا ہے. آپ کی جو سوشل سرکل ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ رضاکارانہ خدمات کی بڑی اہم اس کے فوائد ہیں. جناب شارٹ نمبر 4. جناب وٹ آر دا آرٹیکلز ڈیفائننگ جسٹس اینڈ ایکولیٹی. اس کا جواب بھی کتاب میں نہیں ہے. پیج اس کا جناب یہ میں لکھا ہوا ہے.
وہ چیزیں جو آپ کو مساوات اور برابری اور انصاف کے بارے میں بتاتی ہیں، یہ کچھ مضمون ہیں جن کو ایتھکس کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے، لا ہے، سوشل سائنسز ہے اور اسلامک اسٹڈیز ہے. سارے کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ کردار ہے، جی سارے مل کر پرسپیکٹو میں کام کرتے ہیں، ہائی لائٹنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہائی لائٹ کرتے ہیں ہیومن ویلیوز کی. تو سبجیکٹس کا پوچھا گیا ہے اکیڈمک ڈسپلن جو کہ جسٹس اور ایکولیٹی کو سامنے لاتے ہیں. یہ اس کا جواب تھا. پانچواں شارٹ ہے ہاؤ ڈو امیگریشن اینڈ میرجز افیکٹ سٹیزنشپ اسٹیٹس. اس کا جواب بھی کتاب میں نہیں ہے. یہ ہے جی مائگریشنز ہو گئیں، ڈسپلیسمنٹ ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، یہ پروفاؤنڈ امپیکٹ کرتی ہیں شہریت پر. جب ایک شخص ہجرت کرتا ہے، کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو وہاں پر عارضی طور پر جب پرماننٹ ریزیڈنس مل سکتی ہے وچ کین لیڈ ٹو آئدر ایکوائرنگ نیو سٹیزنشپ اور لوزنگ دی اوریجنل ون. یہ بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی اصل شہریت سے دستبردار ہونا پڑے. جیسے کچھ ملکوں میں لا ہے کہ اگر آپ ہماری شہریت لیتے ہیں تو آپ کو اپنے اصل ملک کی شہریت ختم کرنی پڑے گی. لیکن کچھ ملک ہیں جو ڈیو نیشنلٹی کی اجازت دیتے ہیں، جیسے یو کے ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، کوئی صورتوں میں امریکہ بھی اجازت دیتا ہے اگر آپ کا اس ملک کے ساتھ معاہدہ ہے. وائل ادرز ریکگنائز اونلی آ سنگل نیشنلٹی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کو فوراً کسی نیشنل سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی سٹیزن شپ کی درخواست دے سکتے ہیں، اور یہ بڑا ایک ایزی طریقہ ہے. پھر ایک اور طریقہ ہے فاسٹ ٹریک نیوٹرلائزیشن طریقہ ہے. بارہ جو بھی ہے یہ مختلف پروسیس ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جس میں آپ جناب کسی ملک کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں. چھٹا سوال کتاب کے اندر ہے. یہ اصل میں دو سوالوں کو ملا کر بنا ہوا ہے کہ فری پریس، جسٹس اینڈ ایکولیٹی کیوں ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں. پیج 71 پہ اور اس کے بعد پیج 73 پہ دو جگہ پہ اس کا جواب ہے. پہلے 71 پیج پہ چلتے ہیں جی. A free press serves as a watchdog of society, holding governments, businesses, and other institutions accountable for their actions and decisions. It plays a crucial role in informing the public, shaping public opinion, and promoting transparency and accountability in governance. یہ تو ہو گیا آزاد پریس کا کیا کردار ہے. اب ذرا پیج 73 پہ آ جائیں. جی پیج 73 یہ شارٹ کا نمبر 6B. Justice and equality are fundamental principles that underpin the rule of law and ensure that all individuals are treated fairly and have equal opportunities to succeed. La ji la, wow. When justice and equality are upheld, they contribute to social stability. معاشی خوشحالی آ جائے گی، انکلوسیو گروتھ ہو جائے گی، اور معاشرتی مضبوطی بھی معاشرے کے اندر ایک مضبوطی، معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، یکجان ہو جائے گا اگر مساوات اور انصاف اس کو ملیں گے. تو یہ جواب تھا. آخری شارٹ کوسچن ہاؤ دا کنسیپٹ آف لمیٹڈ ریسورسز ایکٹ ایز اے بیریئر ٹو اچیونگ بوتھ جسٹس اینڈ ایکولیٹی. کون سے چیلنج درپیش ہیں. اس کا بھی جناب جواب کتاب میں نہیں ہے، استاد محترم بتانے جا رہے ہیں. ذرا رنگ چینج کر دیتے ہیں جی اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو. لمیٹڈ ریسورسز pose a major challenge to achieving both justice and equality because when resources are scarce, it becomes impossible to provide everyone with equal or need-based distribution. بالکل ٹھیک. محدود ذرائع ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہے سب تک یہ چیزیں پہنچانا. In such cases, preferential allocation may result in injustice or inequality. تو پھر کیا ہوگا. ٹو ایڈریس دس چیلنج، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اٹ از اسینشیل ٹو ڈسٹریبیوٹ ریسورسز فیئرلی. جو آپ کے پاس ذرائع ہیں چاہے محدود ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن کریں لوگوں کے درمیان. اینڈ اکارڈنگ ٹو جینیئن نیڈس گیونگ پرائورٹی ٹو ولنریبل، اسپیشلی ان لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں ان پہ فوکس رکھیں. مور اوور ریسورسز شوڈ بی یوز ایفیشینٹلی، اچھے اس کو ویسٹ نہ کیے جائے اور اپنے ذرائع کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے. اینڈ شوڈ اور لوگوں کو بھی اس فیصلہ سازی میں شریک کیا جائے. تو پھر مطلب ہے آپ اس طرح کے چیلنجز سے پورا اتر سکتے ہیں.
لو جناب یہ تھا جی اپنا شارٹ، اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں لانگ. شارٹ کا رولا مک گیا، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چلو بھائی لانگ کوشچن ہے جی. ہاؤ ڈو یو انوالونگ ڈیفینیشن رول آف لا کا کیا مطلب ہے یہ بتانا ہے. پہلا پیج ہے، اور وہ جو پائیدار ترقی کا ایجنڈا ہے 2030 اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ بتانا ہے. تو پیج 59 پہ جائیں. اس میں پہلے تو مختلف ڈیفینیشنز آ گئی ہیں رول آف لا کی، جس میں یونائٹڈ نیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آ گئی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بتائی ہے وہ بات بھی اس میں آ گئی ہے. یہاں تک بس بتانا ہے ٹرانسپیرنسی تک. یہ تو ڈیفینیشنیں ہو گئیں. اس کے بعد جناب اب یہاں پر ایجنڈے پہ آ جائیں. 2030 کا ایجنڈا فار ڈیولپمنٹ ایجنڈا بتانا ہے، جس کو SDC کہتے ہیں. پاکستان نے بھی اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں سسٹین ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ، اور اس میں پاکستان بھی جناب کوشاں ہے کہ جو ہے نا اس کو کی جائے، سسٹینیبل کی جائے، ڈیولپمنٹ کی جائے انسانوں کی، اپنے شہریوں کی. وہ بتانے کے بعد آخر میں یہ ڈائیگرام بتانا ہے. یہ ویسے چوائس ہے، اگر آپ بتا دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ بتا دیں تب بھی ٹھیک ہے. تب نہیں تب بھی ٹھیک ہے، سوری میں تھا نہیں ہوں، بات تھوڑا سا ہو گیا. ایک لانگ ہو گیا. دوسرا لانگ ہے شہریت کے حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور شہریت سے محروم ہونے کے طریقے کیا ہیں. پیج 66 اینڈ 67 لانگ نمبر 2. یہ 5 لکھے ہوئے ہیں، آپ 4 کر لیں یا 3 کر لیں بس. یہ جی طریقے ایکوائرنگ سٹیزنشپ کیا طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ برتھ رائٹ ہے، اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہی زمین کا جو بھی ہے. پھر سٹیزن بائی ڈسینڈنٹ، اگر آپ کے والدین وہاں پر ہیں، یہ بلڈ ریلیشن. جہاں پھر تیسرا پروسیس ہے نیچرلائزیشن. چوتھا ہے شادی. تو یہ 4 پوائنٹ کر لیں. یہ تو 4 پوائنٹ ہیں شہریت لینے کے طریقے. اور شہریت کو خراب کرنے کے طریقے جو ہیں وہ 3 کر لیں. ری یونیکیشن ہو گئی، ریننسیشن ریننسیشن. اگر آپ نے شریعت منسوخ کرنی ہے تو آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا جی کہ میں اس شریعت ختم کرنا چاہ رہا ہوں. یا پھر کسی مجرمانہ سرگرمی کی وجہ سے آپ کی شریعت ختم ہو سکتی ہے، یا ڈسکریشنری لاس ہو سکتا ہے اتھارٹی کی طرف سے. فراڈ کی، آپ نے غلط معلومات دی تھیں اپلائی کرتے وقت، بعد میں معلومات ثابت ہو گئی کہ آپ نے غلط دی تھیں، تو آپ کی شریعت ختم ہو سکتی ہے. یا پھر چوتھا آٹومیٹک لاس ہے. میرا خیال ہے 3 بنے ہیں، بس یہاں تک کھا لیں. ریووک سٹیزنشپ تک ہے، یہاں تک کھا لیں. اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. 3 پوائنٹ یہ کر دیں اور 4 پوائنٹ شہریت لینے کے طریقے. یہ اہم سوال تھا، امپورٹنٹ. تیسرا لانگ سوال بھی امپورٹنٹ ہے، رضاکارانہ سرگرمیوں کے بارے میں. ہاؤ ڈز والنٹیئرنگ فار کمیونٹی سروسز پروجیکٹ میک پیپل فیل مور کنیکٹیڈ ٹو دیئر کمیونٹی اینڈ رسپانسیبل آف اٹ. اس کے فائدے پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا فوائد ہیں جو لوگ شرکت کرتے ہیں رضاکارانہ کاموں میں. 63 اینڈ 64 پیج. ڈیفینیشن بتا دیں کہ والنٹری سروس کیا ہوتی ہے. پھر کوئی بھی جو والنٹیئر ہے اس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں. فری کام کرنے کے لیے تیار ہو، آٹونومس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، نان پروفٹ اسٹیٹس ہوتا ہے، پیسہ نہیں ملتا، پیسے کے چکر میں نہیں پڑنا، ثواب کے چکر میں پڑنا ہے. بلکہ ثواب تو ثواب ہے، وہ تو ہر وقت لینے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھیں نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں حکم ہے میں. پھر میننگ فل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کو فائدے بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگزامپل دینی شروع کر دیں. آپ نیچے پاکستان کی بات کر لیں، پھر آگے اس کے فائدے بتا دیں. اس کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں یہ بھی بتانے ہیں. ایک کنیکٹنگ ود ادرز، وہ ہمارا شارٹ آ گیا. پھر امپروونگ مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے. پھر کیریئر ایڈوانسمنٹ ہے آگے. پھر آپ کو پرسنل، آپ کو ویسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ایک اچھا کام کر کے، نئے کام کر کے، تو آپ کو دل کو سکون ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے پوائنٹ بن سکتا ہے. تو 4 پوائنٹ ہے. 4 زیادہ لگ رہے ہیں تو 3 کر لیں چل. لیکن اوپر والا جو ہے نا وہ ٹاپک یہ والا لازمی کرنا تھا، یہ ٹاپک لازمی کرنا تھا. اس کے بعد جناب چوتھا لانگ ہے describe the challenge with digital citizenship in context of media influence, how a responsible digital citizen can address these challenges. ڈیجیٹل سٹیزنشپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پیج 75 76 77. یہ فل نہیں ہے، کچھ بیچ میں تھوڑے ٹاپکس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں پہلے تو اب جناب ایکسٹرا سوال بھی میں ساتھ کرانے جا رہا ہوں. پہلے یہ ایکسٹرا سوال ہو گیا کہ ڈیجیٹل سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے، یہ ایکسٹرا سوال ہوگا.
یہ جو 4 لائنیں یہ ایکسٹرا سوال ہو گیا. واٹ از ڈیجیٹل سٹیزن شپ. لانگ سوال ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ ہو گیا. اس کا دوسرا ہیڈنگ آئے گا کہ اس کی ایجوکیشن دینا بھی ضروری ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے بھائی. سکولز میں کمیونٹیز میں جیسے کینیڈا میں ان علاقوں میں باقاعدہ جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو چیز سمجھائی جاتی ہے شروع سے ہی. پھر میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے, میڈیا میسیجز کا بڑا انفلوئنس ہے, وہ بتانا ہے کہ کس طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں میڈیا میسیج سے. یہاں تک میڈیا تک بتانا ہے بس. 3 پیراگراف بتانے کے بعد جمپ لگانا ہے اور آپ نے پیج 77 پہ آ جانا ہے اور پھر آخری ٹاپک ساتھ کر دینا ہے کہ ٹائپس آف میڈیا انفلوئنس. سوشل میڈیا ایکو چیمبر ہیں, آپ کو وہی معلومات دیتے ہیں ایک جیسی جو آپ سننا چاہتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ حقائق سے آپ دور ہو جاتے ہیں. پھر مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, فیک نیوز پھیلایا جاتا ہے, کارپوریٹ انفلوئنس ہوتا ہے, تجارتی مقاصد کے لیے جو ہے نا خبریں دی جاتی ہیں اور آپ پکا ہو جاتے ہیں اس پہ کر کے. تو بس یہاں تک بڑا ہے پراسپیکٹو تک. تو 3 پوائنٹس یہ ہو گئے. یہاں سے شروع کریں گے, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہو گیا. پیج 76 کا ڈیجیٹل ایجوکیشن سٹیزنشپ پیراگراف ہو گیا, انفلوئنس والا ہو گیا, اور اوپر سے پیج 75 کا آخری پیراگراف ہو گیا وائی از ڈیجیٹل سٹیزنشپ امپورٹنٹ. جناب اگلا سوال آخری ہے, ایویلویٹ کریں ریلیشن شپ بٹوین جسٹس, ایکولیٹی اینڈ سوشل اکنامک ویل بینگ کا آپس میں کیا تعلق ہے. کنسیڈرنگ دا چیلنجز پوزڈ بائی کرپشن اینڈ سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن. پیج نمبر 72 72. ڈیفینیشن پہلے بتا دیں کہ جسٹس کیا ہوتی ہے, ایکولیٹی کیا ہوتی ہے, اس کے بعد کنسیپٹ بتا دیں کہ یہ کنسیپٹ اصل میں ہے کیا, اور یہ آپ کا لیگل سلیوری تک آئے گا. 2 پیراگراف پہلے آپ نے بتانے. اس میں ڈیفینیشنیں آ گئیں اور اس کے بعد اس میں آگے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ آ گئی آپ کی ایکسپلینیشن آ گئی. 2 چیزیں ہو گئیں. یہ بتانے کے بعد پھر یہاں سے شروع کرنا ہے. امپورٹنس آف جسٹس اینڈ ایکولیٹی یہاں سے شروع کرنا ہے. اس میں ہمارا وہ شارٹ کوسچن بھی چھٹا بھی آ جائے گا. پھر اس میں پہلا ہیڈنگ بنے گا رول آف لا, پھر سوشل کوہیشن اینڈ اسٹیبلٹی, پھر اکنامک ڈیولپمنٹ, اور آخر میں پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. بس یہاں تک. دوبارہ بتا دوں, پیج نمبر 72 پہ جسٹس اینڈ ایکولیٹی کا پہلا پیراگراف کرنا ہے, دوسرا پیراگراف کرنا ہے یہاں تک سلیوری تک. اس کے بعد یہاں سے آخر سے سیکنڈ 2 پیراگراف مزید کرنے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے اس کی, اور پھر رول آف لا کرنا ہے, پھر سوشل کوہیشن. 3 ہیڈنگ یہ بن گئے مزید. چوتھا اکنامک ڈیولپمنٹ بن گیا. 5واں ہیومن رائٹس بن گیا. 5 ہیڈنگ یہ بن گئے, اور 1 ہیڈنگ میں ڈیفینیشن آ گئی اور اس میں ایکسپلینیشن آ گئی. کچھ ہمارے جناب ایکسٹرا سوال بنتے ہیں, اس کا پیج نمبر نوٹ کر لیں. پیج نمبر 60 پہ بنتے ہیں, 61 پہ ہے, 62 پہ ہے, 73 پہ ہے اور 75 پہ ہے. ایکسٹرا شارٹ کوسچن بنتے ہیں. آپ کو میں جلدی بتا دوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی اور لینتھی ہو گئی ہے. پیج 60 پہ یہ شارٹ کوسچن بن گیا, واٹ از سٹیزن, شہری کون ہوتا ہے, کنسیپٹ تک, اور شہریت سے کیا مراد ہے, رسپانسبلٹی تک. 2 شارٹ ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ ہے. واٹ از سٹیزن, شہری کون ہے, ہو از سٹیزن سوری, اینڈ واٹ از سٹیزن شپ, شہریت سے کیا مراد ہے. 2 ہو گئے شارٹ. اس کے بعد یہ ایکسٹرا شارٹ ہے کہ شہری کے کیا حقوق ہیں. 2 پہلے بتا دیں, کوئی سے لیگل رائٹس ہیں اور اس کے سوشل بینیفٹس ہیں, یہاں تک بتا دیں. شہریوں کے حقوق, تو جب شہریوں کے حقوق ہیں تو پھر شہریوں کی ذمہ داریاں بھی تو عائد ہوتی ہیں. تو ذمہ داریاں جناب کے لیے ایکسٹرا شارٹ کوسچن یہ ہے پیج 62 پہ. ڈیوٹیز آف اے سٹیزنز, اوبیز لاز, قانون پہ عمل درآمد کریں, ٹیکس ٹائم پہ دے دیں, اپنے ملک کا دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں, رجسٹرنگ فار سلیکٹیو سروسز, سرونگ آن جوریز, گواہی کے لیے اگر بلایا جائے تو گواہی دیں, یہ بھی عین اسلامی حکم میں, گواہی مت چھپائیں. 5 پوائنٹس دینے, یہ بھی ایکسٹرا شارٹ تھے. اس کے بعد مزید ایکسٹرا شارٹ بن سکتا ہے, دیکھتے جاتے ہیں, کوئی درمیان میں آ گیا تو. 4 تو وہ میں نے کرا دیے, اور 5واں بھی تھا. چلتے جائیں. جی
کوالیفائڈ رائٹس کیا ہوتے ہیں اور ایبسولوٹ رائٹ ٹو جسٹس کیا ہوتا ہے. یہ دو جو ہے اصول ہیں، ایک مطلق حق ہے اور ایک جو ہے وہ کوالیفائڈ رائٹ ٹو جسٹس ہے. تو مطلق ایک یہ ہے اور ایک ایبسولوٹ رائٹ مطلق ہے. یہ دونوں بھی ایکسٹرا شارٹ ہو گئے. دو یہ بن گئے. سٹیزن کیا ہوتا ہے، سٹیزن شپ کیا ہوتی ہے، 4 بن گئے. شہریوں کے حقوق کیا ہیں، رائٹس 5 اور ڈیوٹیز کیا ہیں 6. ویری 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 4 چیپٹر ہمارے ہو گئے جی. اور اس کے بعد اب آ گیا آپ کا فارن پالیسی والے مزدار چیپٹر ہے 5واں. اب یہ دونوں آسان چیپٹر ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کریں گے جتنا جلدی ہو سکے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان زندہ باد.